सालबा भी नज़दीक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इत्तफाक से अल्लाह के पाक पैगम्बर के पास उस वक़्त चारों तरफ इर्द गिर्द शोर करने वाले लोग खड़े थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई आवाज़ें कस रहा था, कोई जादूगर कह रहा था माज़अल्लाह, कोई मेरा अजीज़ व शायर कह रहा था। ये जल्दी जल्दी मजमे को चीरता हुआ परदेसी आदमी था, हुजूर की खिदमत में आ गया। हटो बच्चों का नारा लगा के कहने लगा, कौन हो और क्या कर रहे हो, ये किसके साथ तमाशा कर रहे हो। चार ने कुछ कहा, चार ने कुछ कहा, किसी ने कह दिया देख तो सही कितना खूबसूरत जवान है जो किसी जादू की जद के अंदर आ गया है। सार हो गया इसके ऊपर। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब हो गया और कहने लगा, लो मैंने तो बड़े बड़े कोई जादू उतार दिए, अल्लाह गनी, अच्छा है ज़रा मैं इस वक्त इससे मुलाकात करने के लिए आ गया, मैं अभी अभी इसका जादू उतार के रखूँगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में जब उसकी आवाज़ पड़ी, आपने फरमाया तू मेरा क्या जादू उतारेगा, तेरा जादू तो मैं ही उतारूँगा। उसने कहा क्या मतलब। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, ज़रा आप मेरे सामने आके बैठ जाएं, मैं आप पे कुछ पढ़ के फूंक मारूंगा। आपने फरमाया तो बाद में पढ़ के सुनाई हो, पहले जो मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ वो सुन। कहने लगा हाँ हाँ कर ले जो तू सुनाना चाहता है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुगिल्ला लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु। कहने लगा बस बस ज़रा दोबारा रिपीट करना, ज़रा दोबारा पढ़ के सुनाना। रहमत आलम ने फिर पढ़ के सुनाया, मन यहदिहिल्लाहु फला मुगिल्ला लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु। कहने लगा आगे बता फिर क्या, यही कहना चाहता है ना, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यही ना। और मक्के वालों जाओ मेरे कबीले में, जाओ मेरी कौम में जाके कह दो मैं तो इसका जादू उतारने आया था, मैं तो इसके रंग में रंगा गया, मैं सरदार बन के आया था, क़यामत की सुबह तक मैं मोहम्मद का गुलाम बन गया। लोग चेहरा देखकर पहचान गए। हम पूरा कुरान हमारी ज़िंदगी के अंदर उनका अल्लाह की नबी की सीरत है, अभी तक अभी डाउट के अंदर है, परेशानी। और जब तक अल्लाह के नबी को नहीं पहचानेंगे परेशानी रहेगी, और पहचान कर अल्लाह के नबी की ज़ात और बात को नहीं मानेंगे। आज जितनी आपकी मेरी पहचान है इससे ज़्यादा तो मक्के के सरदार हुजूर को पहचाना करते थे। और आज मेरे अजीज़ों हम खामोश हैं, वो खुल्लम खुल्ला इनकार किया करते थे और कहा करते थे तेरी ज़ात पर यकीन है, तेरी बात पर कान नहीं धरेंगे। आज मेरे अजीज़ों हम भी हुजूर को हर लिहाज से कभी नूर मानते हैं, कभी बशर मानते हैं, कभी खड़ा मानते हैं, कभी पड़ा मानते हैं। मेरे अजीज़ों आपके हुस्न जैसा हुस्न कोई नहीं, जमाल जैसा जमाल कोई नहीं, आपके औसाफ जैसे औसाफ कोई नहीं। ये तो मेरे अजीज़ों नारा मेरे अजीज़ों रबीउल अव्वल के महीने में बाज़ारों में लगा था, चौकों में लगा था, चौराहों में लगा था। ये नारा तो मस्जिदों के अंदर लगा था, तरह तरह की सीरत कॉन्फ्रेंस में किया था। गवर्नमेंट ने भी बड़े आबोताब के साथ पुरतबाक तरीके से विलादत मुस्तफ़ा मनाई थी। हर मस्जिद के अंदर ये पैगाम था। आज का मौजू भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत शान साहबा है। मेरे अजीज़ों ज़ात के तो सारे इकरारी हैं लेकिन बात मानने को तैयारी कोई नहीं। अपने जुर्म का एतराफ़ तो कर रहे हैं, हाँ हाँ हम ठीक है हमारे से गलती है, लेकिन कहते हैं अल्लाह माफ़ कर देगा। ईमानदारी से बताओ, बेटे को एक मरतबा तकलीफ़ पहुँचाओ, दो मरतबा तकलीफ़ पहुँचाओ, बाप कहेगा माफ़ कर दिया। जब 4-5 मरतबा बेटे को अज़ियतें देते रहोगे तो बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। खुदा की कसम बाप बेटे के प्यार का रिश्ता इतना गूढ़ा नहीं जितना आमना के लाल और खुदा का रिश्ता मजबूत है। हज़रत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह मेरे अजीज़ों बगदाद के बाज़ार से गुजर रहे हैं। एक आदमी मिठाई बना रहा था और कहने लगा मियाँ मिठाई खाओगे? कहने लगे फ़कीर को क्या, जो झोली में डाल दे हम तो अल्लाह के नाम पर लेते हैं।
ہیں, اللہ والے لوگ ہیں. میں میرے عزیزوں پچھلے مہینوں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کافی دیر بغداد کے اندر حاضری دے کے آیا. بہت اللہ کا ولی ہے, خدا کی قسم وہاں بہت مانتے ہیں, یا تو مجذوم کو پہچاننے والا کوئی نہیں. حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مٹھائی کی 2 ڈلیاں دے دی. آپ نے بیٹھ کے کہیں خدا کا شکر کر کے آپ تھوڑا آگے کو چل دیے. روڈ کے کنارے کے اوپر ایک مرد عورت لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے تھے اور راستے کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا کیچڑ کے اندر پانی چلا گیا. جب زور سے پاؤں میں جوتا پانی کے اندر لگا تو کچھ چھینٹے وہاں سے گندگی کے اٹھے, لڑکے لڑکی کے جسم کے اوپر گر گئے. لڑکے سے برداشت نہ ہوا, عاشق سے برداشت نہ ہوا, تیوری چڑھی, غصے میں آیا. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے آنکھ کے منہ پر تھپڑ مار دیا. آپ نے مسکرا کے فرمایا الحمدللہ, مٹھائی کھا کے رحمت ملی تب بھی اللہ کا شکر ہے, مٹھائی کھا کے رحمت ملی تب بھی تیرا شکر ہے. یا اللہ تھوڑی بہت تکلیف آ گئی مالک پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی تب بھی تیرا شکر ہے. مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرے اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. آج کاروباری حالات مندے پڑ جائیں, کون اللہ کو راضی کرتا؟ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا سب سے زیادہ گلے کرے گا. گلا یہ نہیں کہ زبان سے کہ یوں کہنا ہاں بس شکر ہے, یہ جو بس ہے نا یہ اللہ کا گلا ہے. ٹھیک ہی یہ گلا ہے. بس جی رہے ہوں دی نگری گلا ہے. حالات تو میرے عزیزوں ایسے آنے چاہیے. مسجد نبوی کے اندر جناب حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں, حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ان کو اللہ اکبر محو استراحت میں آرام کی نیند میں اللہ اکبر انہیں بے خبر پایا اور آپ نے ان کے پاؤں کے اوپر جا کر پاؤں رکھ دیا. ان کی آنکھ کھلی, حضور کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگ گئے. آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ میں یہ تیرے سے نہیں پوچھوں گا کپڑا ملا کہ نہیں, یہ نہیں تیرے سے پوچھوں گا کہ تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, یہ نہیں پوچھوں گا سونے کے لیے تکیہ ملا یا بستر ملا یا نہیں ملا. کیف اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ بتا تو نے صبح کس حالت میں کی. مسکرا کے یوں نہیں کہا جی رات روٹی نہیں کھائی تھی, مسکرا کے یوں نہیں کہا جی بچے بھوکے مر گئے. فرمایا اصبحت مؤمنا حقا, اس سے بڑا اور اللہ کا کیا شکر ہوگا, اس سے بڑی اللہ کی کیا نعمت ہوگی. ایمان دی سینے میں لے کے سویا تھا, اللہ نے ایمان کی حالت میں مجھے اٹھا دیا ہے. اس سے بڑی کیا نعمت ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا حارثہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, اس کی کوئی دلیل بھی تو تیرے پاس ہوگی. فرمانے لگے عرض کرنے لگے جی رسول اللہ, دن میں مخلوق خدا کی خدمت میں لگتا ہوں, رات کو مسلح ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. کملی والے سینہ پھاڑ کے دیکھ لے, دل کے اندر کسی کے بارے میں بھی کوئی گلا نہیں ہے, نہ خدا کا نہ خدا کی مخلوق کا گلا. مخلوق خدا کی خدمت, رات کو مسلح پہ کھڑو کے رو کے اس خدمت کو اللہ کے دربار میں قبول فرمانا. اتنا کہنا تھا, حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وحوا یا حارثہ, وحوا یا حارثہ, وحوا یا حارثہ. اے حارثہ جو حالات تو اس وقت میرے سامنے اپنی زندگی کے بتلا رہے, اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں پر میں تیرا استقبال کروں گا. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. آج دنیا کفر کے پاس پیسہ ضرور ہے لیکن ایمان کی دولت کوئی نہیں. کس چیز کے غریب ہیں؟ کیا قرآن ہمارے پاس دولت نہیں, اس کے ہوتے ہوئے غریب ہیں؟ کیا 5 وقت کی نماز کا سجدہ ہمارے پاس نہیں, اس کے ہوتے ہوئے غریب ہیں؟ کیا درود شریف جیسی نعمت نہیں, اس کے ہوتے ہوئے غریب ہیں؟ کیا آمنہ کا لال ہمارے پاس نہیں, ختم نبوت کی چوکی داری ہمارے پاس نہیں, صحابہ کی عزت کی چوکی داری ہمارے پاس نہیں؟ کیا مکہ ہمارے پاس نہیں, مدینہ ہمارے پاس نہیں, اسلام ہمارے پاس نہیں, دین ہمارے پاس نہیں؟ کس چیز کے غریب ہیں؟ رب اکبر کی قسم غریب وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں ہوتا. غریب وہ ہوتا ہے جسے قرآن پاک سننے کا زندگی کے اندر کبھی موقع نہیں ملتا, پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ کی قسم ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. وہ چاہتا کتا بلہ بنا دیتا, جانور بھیڑیا بگیا بنا دیتا, جب اس نے بغیر کہے انسان بنا دیا تو ہاتھ اٹھا کر مانگنا تمہارا کام ہے. خدا کی قسم جنت الفردوس کا مالک بھی بنا دینا خدا کا کام ہے.
حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ پڑا، مسکرا کے کہنے لگے مالک تیرا شکر ہے، کئی مٹھائیاں کھلواتا ہے، کئی تھپڑ پڑواتا ہے، اللہ بس اتنا کہنا تھا۔ جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے تو پیچھے سے رونے دھونے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا وہ آدمی جس نے تھپڑ مارا تھا زمین پہ لوٹیاں لگا رہا ہے، دائیں بائیں کی کروٹیں بدل رہا ہے، اس کی معشوقہ اس کے قریب آئی، حضرت بہلول دانا کے آگے آ کے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی بہلول خدا کا واسطہ جو تو نے اسے بد دعا دی وہ بد دعا واپس لے لے، یہ تیری بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا قسم اٹھانا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تو یقین کرے تو قسم اٹھا کے کہوں گا مٹھائی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، تھپڑ کھا کے بھی اللہ کا شکر کیا۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم تو آخرت پہ نظر رکھتے ہیں، دنیا کی تکلیف تو انسان کے ساتھ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اے میرا بندہ جب میں نے تجھے دنیا کی زندگی دے دی تو حالات تو تیرے پہ آئیں گے، آزمائشیں تو تیرے پہ آئیں گی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی رجا کے آزماؤں گا، کبھی بھوکا پیٹ رکھ کے آزماؤں گا، کبھی اولاد نہ دے کے آزماؤں گا، کبھی دے کے آزماؤں گا، کبھی دے کے لے کے آزما لوں گا۔ اے میرا بندہ پیداوار کے اندر کمی کر کے آزماؤں گا، فصلوں کو اجاڑ کے آباد کے آزماؤں گا۔ اے میرا بندہ کبھی تیری جان سے آزماؤں گا، چاہوں گا اللہ اکبر تجھے میدان کا کھلاڑی بنا دوں گا، چاہوں گا تو تجھے آوارہ لاپ اپاج کر کے بستر پہ ڈال دوں گا، اور چاہوں گا اے میرا بندہ مال کی کمی دوں گا، مال کے اندر زیادتی دوں گا۔ خبردار نہ شکری نہ کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم، بس میرے گیت ہی گانا، رب رب ہی کرنا، ہاں ہاں ہی کرنا، الحمدللہ ہی کہنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تیرے منہ کا میٹھا بول مجھے اتنا پسند آئے گا، دنیا کے اندر راحت کے دروازے کھولوں گا، جنت کے 8 دروازے بھی تیرے لیے کھول دوں گا۔ اے میرا بندہ زمین کے اوپر 40-50 سال میری مرضی کے مطابق گزار، قیامت کی صبح تک زمین کے اندر لٹا کے تیری مرضی کے مطابق میں کروں گا۔ اے میرا بندہ اس دنیا کے مکان کو میری مرضی کے مطابق بنا دے، قبر کے مکان کو تیری مرضی کے مطابق بنا دوں گا۔ اے میرا بندہ اس مکان کے اندر بلب لگا، لائٹیں لگا، فریج رکھ، جو مرضی رکھ، لیکن 2 چیزوں کو اس مکان میں جگہ دینا، زینوا بیوتکم، اے میرا بندہ 2 چیزوں سے اپنے گھر کو جگمگ جگمگ بنانا، خوبصورت بنانا، مزین بنانا۔ اللہ وہ کیا چیزیں؟ فرمایا اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنے گھر کے اندر نماز کا سجدہ کرنا۔ فرمایا 2 چیزوں سے گھر کو تو سجا، جنت کو میں تجھے سجا کے دکھاؤں گا، قبر کو میں سجا کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر میں آتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابو آ گئے، بیوی کہتی جی آیا نو، بسم اللہ صدقے تسی آ گئے۔ اے بندے جب اصلی گھر کے طرف آئے گا تو پھر میں اعلان کروں گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس 4 مرلے کے مکان میں تو میری مانتا تھا، زمین آسمان سے بڑی جاگیر کے اندر آج تو سنائے گا، تیرا رب تیرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اور تھوڑی سی دوری ہے، کبھی یہ آگے کبھی ہم آگے، وہ تو ہمیشہ آگے ہی آگے ہے، لیکن ہماری نظروں میں اللہ پیچھے ہم آگے ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے ویرو، اللہ تو ہر حال میں آگے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر جب تھپڑ پڑا اور میں بی بی جا اپنا کام کر، فقیر دعا دیا کرتے ہیں بد دعا نہیں دیا کرتے۔ وہ کہنے لگی نہ بہلول کچھ تو نے کہا ہوگا۔ آسمان کی طرف دیکھا، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرائے کہا ہاں ہاں اب سمجھ آ گیا، تیری یاری اس کے ساتھ ہے، میری یاری اس کے ساتھ ہے۔ تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تو اللہ کا ہو جا، اللہ تیرا ہو جائے گا۔ آج دنیا کے بن گئے، کتنی محنت کی دنیا کے بننے میں، بال سارے سفید، دانت ٹوٹ گئے، آنکھیں اندر چلی گئی، 6 نمبر کا چشمہ لگ گیا۔ کاش کاش اللہ کا بنتا، خدا کی قسم صحت بھی برقرار رہتی، ایمان بھی برقرار رہتا۔ دنیا کے بن کے گئے، کفن ملنے کی امید کوئی نہیں، دنیا کے بن کے گئے، راحت ملنے کی امید کوئی نہیں، دنیا کے اتنے بنے جنازے کو کندھا دینے کی امید کوئی نہیں ہے، جتنے ہیں یہ تو آپ کے میرے جیسے ہیں۔ اصل میرے عزیزو 40 مومن کسی کا جنازہ پڑھ لیں، اس کی ایمان کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ چند مومن جس کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ اکبر، جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اللہ فرماتا ہے سنا نا تیرا کام ہے، قبول
کرنا میرا کام ہے، اور 4000 نہ پڑھیں 4 ہی پڑھ لیں۔ جس کا ایمان آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرتا ہو، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہنا تیرا کام ہے، اس کی اور پڑھنے لکھنے والے کی مغفرت کر دینا خدا کا کام ہے۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنے سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو، آپ کا میرا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے، مضبوطی کیا؟ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط کوئی نہیں، بہن بھائی کا رشتہ اتنا مضبوط کوئی نہیں، ماں بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط کوئی نہیں، باپ بیٹی، بیٹی کے آگے باپ جتنا بھی سخت و ہتھیار ڈال دیتا ہے، بیٹی کے آگے باپ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ساری رشتہ داریاں ہلکی ہیں، اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ ہی بڑا مضبوط ہے۔ کیوں؟ رحمت عالم حجر مبارک میں تشریف لے کے آئے، اللہ کے پاک پیغمبر حجر مبارک میں تشریف لے کے آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھانپ لیا، آج بڑا خوشگوار موڈ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کوئی چیز اٹھائی اور اٹھا کر حجرے سے باہر جانے لگے۔ مائی صاحبہ پیچھے سے حضور کے آگے آ گئیں اور یوں باہر پہ لا کے کھڑی ہو گئیں۔ نہ سونے، آج میں نے آپ کو باہر نہیں جانے دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیوں؟ کب آپ نے فرمایا عائشہ کیوں؟ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ آپ نے فرمایا اے عفیفہ، اللہ اکبر، گلشن رسول کے اندر لیبا، آپ نے فرمایا باہر میرے کوئی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اما جان کہنے لگی کون سا ایسا ویلا ہے، کون سا ایسا وقت ہے کہ لوگ آپ کا انتظار نہیں کرتے، میں نے آپ کو جانے نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کوئی کام ہے؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا کام بتا۔ کہنے لگی میرے ابا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب نبی خوشگوار موڈ میں ہو، اے عائشہ جب نبی کو تو ہنستا دیکھے اپنے لیے بھی دعا کرا لینا، میرے لیے بھی دعا کرا لینا۔ کملی والے آج آپ بڑے خوشگوار موڈ میں ہو، اللہ اکبر، آج میرے لیے دعا کرو اور میرے ابے کے لیے بھی دعا کرو۔ آپ نے فرمایا عائشہ صرف اتنی سی بات کا؟ جی جی۔ آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھا، میں دعا کروں تو آمین کہنا۔ سب سے پہلی حضور نے دعا فرمائی اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابو کی مغفرت فرما۔ اما کہنے لگی میری دھاڑ نکلی، میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ حضور نے دعا فرمائی اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کا قیامت کے دن حساب آسان فرما دینا۔ کہ پھر میں نے آمین کہی، کہا عائشہ اب آمین کہے۔ میں نے کہا اللہ قیامت کے دن اللہ اکبر عائشہ اور عائشہ کے باپ کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا۔ اما کہنے لگی میں نے کہا آمین۔ آپ نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی جی بس۔ کہا حضور حجرے سے باہر دروازے کی طرف گئے، اللہ اکبر، میں پیچھے نہ تکتی رہی، میرے دل میں ارمان ہے عائشہ تیرے باغ جاگ گئے، تیرے مقدر جاگ گئے۔ آج اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر تیرے گھر والوں کے لیے دعا کر دی۔ کہ بس یہ بات میرے ذہن کے اندر آئی، میری آواز رکی کوئی نہ، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور منہ سے میری آواز نکلنے لگی، میری روح روح کی آواز حضور کے کانوں میں پہنچ گئی۔ حضور نے مڑ کے دیکھا، ماں یوں کیا عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہ کملی والے اب بھی آنسو نہ آئے، مجھے میرے مقدروں پہ ناز ہے۔ آج اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کے سردار کی جھولی میرے ابو کے لیے پھیل گئی، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ادھر عائشہ رو رہی ہے، ادھر کملی والے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کاش 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 میری امت کو جا کے کوئی بتا دے، کوئی فاروق آباد والوں کو بتا دے، جو عائشہ زندگی میں نے تیرے ایک لیے دعا کی، تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی، میں فاروق آباد والوں روزانہ جھولی پھیلا کے تمہارے لیے یہی دعا 2 مرتبہ کرتا۔ اتنی بے وفائی اللہ کے رسول سے سوچتا ہی کوئی نہیں۔ جو ڈرون اٹیک کرتا ہے اللہ اکبر رحمت عالم کی مبارک سنت کے اوپر کرتا ہے، کیا بگاڑا؟ کپڑے کیوں نہیں پھاڑتے اور سر کیوں نہیں پھاڑتے؟ کیوں بالوں کو نہیں نوچتے؟ جب بھی حملہ ہوتا ہے کیا یہ کوئی لاوارث ہے؟ اس کا وارث کوئی نہیں۔ اتنی سی جیب پھٹ جائے، سلائی ادھر جائے، بازار نہیں جاتا، ساری سنت اجاڑ کے حضور کے سامنے کیسے جائے گا؟ بتاؤ میرے ویرو کیا بگاڑا اس داڑھی نے؟ روزانہ اس پہ حملہ کرتے ہو، اور بارش آ جائے، موسم کے اندر تبدیلی آ جائے، لوگ دکان بند کر دیتے ہیں۔ اتوار کے دن لوگ دکان کا ناغہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی بے حسی ہے، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ تو دور کی بات ہے میرے پیارو، کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں، موت میت میں جا رہے ہیں، پھر بھی داڑیاں کٹا کے جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تب بھی جمعۃ الوداع پڑھنے کے لیے، تب بھی چاند رات کو 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ اکبر عید سے پہلے یہاں حملہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ 10 دن خدا کے دربار پہ رو کے آیا، اللہ نے تیرے رونے کی قدر ہی کوئی نہیں کی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سامنے حضور کا فرمان پیش کیا۔ بیٹے نے سن کے مسکرا کے کہا ابا ٹھیک ہے، مگر حضرت عمر کی آنکھیں باہر آ گئیں کہ عمر کے گھر میں بغاوت ہو گئی۔ کہا بیٹے کیا کہا؟ کہا نا میں انکار تو نہیں کر رہا، لیکن حضرت عمر نے تلوار سونت لی۔ فرمایا بیٹے آج تو نے نبی کی حدیث سن کے اگر کہہ دیا آئندہ تیری زبان سے نکلا تو باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا، میں غلام رسول بن جاؤں گا تو گستاخ رسول بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جن صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں وہ دین میں نبی کی بات میں اگر مگر برداشت نہیں کرتے، قیامت کے دن آپ کو مجھے حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کیسے برداشت کریں گے؟ میرے پیارو، خدا پاک کی قسم ہر طرف ایک منفی سوچ ہے، ہر طرف نافرمانی کی محنت چل رہی ہے۔ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے جامع مسجد کی انتظامیہ کا کہ یہ میرے عزیزوں گاہے گاہے وقتاً فوقتاً کوئی دینی پروگرام سمجھا لیتے ہیں۔ آج فقیر کو بلایا، فقیر رو کے جائے گا، دھو کے جائے گا، کیونکہ مجھے یہی تحفہ کل بھی ملا، حضرت خاقانی صاحب سے یہی تحفہ ملا، مجھے حضرت پیر محمد شاہ صاحب سے یہی تحفہ ملا، مجھے خواجہ عبد المالک صدیقی نقشبندی سے تحفہ ملا، مجھے خواجہ عبد المالک شوق قریشی والوں سے تحفہ ملا، مجھے غلام حبیب صاحب نقشبندی چکوال شریف سے یہی تحفہ ملا، سید عبد الماجد شاہ صاحب ڈھنڈا شریف سے مجھے یہی تحفہ ملا، دین پور شریف سے مجھے یہی تحفہ ملا، عبداللہ بن مسعود خان پور شریف سے مجھے یہی تحفہ ملا، کراچی سے مجھے یہ تحفہ ملا، بغداد سے پیران پیر کے دربار سے یہ تحفہ ملا، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم جس خانقاہ پہ گئے انہوں نے گلے کے اندر خلافت کے تحفے ڈال دیے۔ درد بانٹو او لوگو، درد نہ دو بلکہ دردوں کو ختم کرو۔ درد بانٹنے والا خدا کی قسم بستر پر بھی کراتا مرتا ہے، اور جو دردوں کو اللہ درد دینے والا بستر پر بھی کراتا مرتا ہے، اور جو لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھ لیتا ہے اللہ اسے زمین کے اوپر بھی سکون دیتا ہے، زمین کے اندر بھی اللہ اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آیا، چاہیے تو یہ تھا مجھے، کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ کر آداب یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، مستحبات یہ ہیں، مفسدات یہ ہیں، فرماتے زکوٰۃ دے کر یوں کیا کر۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات زبور کے جاننے والے تھے، انجیل پر بھی آپ کو عبور حاصل تھا کہ پرکھنے آیا، جانچنے آیا، پہچاننے آیا کہ اللہ کا نبی ہے یا عام کوئی آدمی ہے۔ صحابہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابہ جنہیں اپنی روٹی کی خبر نہیں تھی، وہ صحابہ جو پیمند والے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اپنا گھر دوڑ چھوڑ کے آئے تھے، ان میں کیا فرما رہے ہیں؟ اور میرے صحابہ سلام کو عام کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے کھڑے بیٹھے لوگوں کو سلام کیا کرو، سلام سلامتی سے برکت آئے گی، خیریں آئیں گی، رحمتیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر کے اندر رزق کی بڑی تنگی ہے، گھر کے اندر کبھی کبھی فاقہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا سورہ بقرہ پڑھے کر، آپ نے یوں نہیں فرمایا صبح و شام سورہ یاسین پڑھا کر، اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ فرمایا جب بھی گھر جائے تو زور سے کہا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پر درود پڑھا کر، اللہ اکبر۔ اس کام کو کرنا تیرا کام ہے، رزق کی بارشیں برسا دینا اللہ کا کام ہے، آسان آسان۔ جب بندہ اپنے گھر سے گھر بازار سے جاتا ہے، شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہیں، پتہ نہیں کتنے جھوٹوں سے واسطہ پڑے گا، کتنی بے نگاہی سے واسطہ پڑے گا، کتنے بد عہدوں سے واسطہ پڑے گا، کتنے سود کے کاروبار سے واسطہ پڑے گا۔ جب گھر جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہو، سلام کرے گا، اللہ اکبر، انہوں نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام، تو تیری طرف سے یہ اللہ کے امن میں آ جائیں گے، ان کی طرف سے تو اللہ کی امان کے اندر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، اور فرمایا لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سوڈان کے بہت بڑے مفتی ممبر پر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، آپ نے کوئی 7-8 منٹ کا خطبہ نہ پڑھا، آدھے گھنٹے کی تقریر نہ کی، دو حرف 1 منٹ میں کہے، اور خطبہ پورا کر کے مصلی پہ آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے آپ نے خطبے میں کیا فرمایا؟ فرمایا او لوگو، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا، ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ یہ کہہ کہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ کیا فائدہ؟ ناراض نہ میرے بھائیوں، نہ
میں اگر کہوں ہاں مسجد میں ماربل لگے گا چندے کی ضرورت ہے، لیکن مولوی صاحب سارا ماربل میری طرف ہوں، مینار دا سارا خرچہ میری طرف ہوں، اللہ اگر مدرسے کے لینٹر کا خرچہ میری طرف۔ اللہ نے کہا عبدالحنان ذرا اسے پاس بلا، اسے مصافحہ کر، اس نے میرے راستے میں دیا، اس کا ماتھا چوم۔ میں نے کہا اللہ میں نے چوم لیا، اس کا ہاتھ نہ چھوڑنا، اس کے کان میں پہنچ۔ اللہ کو تو دے دیا، بیٹی کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، بہنوں کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، پھوپھیوں کو بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، دادے کی وراثت میں تایوں ان پڑھ تایوں کو بھی دیا کہ ایسے ہی انگوٹھے لگوا لیے، بیان حلفی کرا لیا۔ نہ جی نہ، میری بہنوں نے کہا تھا میرے نال بڑا پیار کر دیا نے، میری بہنیں میرے پہ جان دیتی ہیں۔ وہ کہتی نہیں نہیں نہیں، تو اکو ہی اکو ہیں، اسی تیرے کو حصہ نہیں لینا۔ اس نے اپنے گھر بھی منع کرتا، ہم نے اپنے مردوں کو منع کر دیا۔ میں نے تو سسرال میں کہا خبردار تمہاری میری لڑائی ہو جائے گی، ہم نے اپنے بھائی کو حصہ معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ او میرے بھیا، بہنوں نے تو حصہ معاف کر دیا، تو نے بھی ان کو کچھ معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ اگر انہوں نے تجھے حصہ دے دیا تو نے بھی انہیں کچھ دیا۔ اور ظالمہ، اس نے تجھے 4 ایکڑ دے دیے، تو نے اپنی حلال کمائی میں سے عید کے دن 1000 روپیہ نہیں دیا۔ حصہ یہ نہیں، پوچھو مولانا قاسم صاحب سے، علماء کرام سے، حصہ یہ نہیں کہ کہتی نہیں ہم نے اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ نہ، جائیداد کا حصہ کرے، اگر وہ زمین لینا چاہے زمین لے، ورنہ اس زمین کے پیسے بہن کی جھولی میں لا کے رکھے کہ یہ تیری ملکیت ہے۔ ہاں وہ کہ نہیں ویرا میں کوئی لینا، اچھا اپنے کو رکھ، میں 5 دن بعد تیرے سے لے لوں گا، 15 دن کے بعد لے لوں گا، جا 15 دن کے بعد لینے کے لیے۔ وہ کہے گی ویرا 10 دن اور دے دے، بیٹے کی فیس جمع کرا دی۔ بھیا ذرا 5 دن اور دے دے، کرایہ مکان کا چڑھا ہوا تھا، بھیا ذرا 5 دن اور دے دے، تیری بھتیجی کا جہیز تیار کیا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی حصہ دینا کہ جب نیتی کوئی نہیں تو پھر اس نے معافی کرنا ہے۔ بہنیں گالی نہیں دیا کرتی، بہنیں دعائیں دیا کرتی ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دو اس کے ہاتھ میں دو، رکھ میری بہن اپنے پاس۔ اگلے سال تو بھی حج کر کے آئی، انشاءاللہ میں بھی حج کر کے آؤں گا، پھر جا کے اس سے پوچھ ہاں بھی لیا دے حج تے پیسے، کہ گی تو پتہ ہے تھوڑے برا دا کم کوئی نہیں سی، 45,000 روپے کرائے، 5 لاکھ پگڑی دے کے ہم نے دکان لی، وہ پیسے وہاں دے دیے۔ اور نہ جب دیا ہی کوئی نہیں تو انہوں نے معافی کرنا، اور کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بدلے لینے میں دیر نہیں کرتے، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ ہاں ہم بدلہ لیتے ہیں، بہن بھانجی کی شادی بغیر پوچھے کر دے، رشتہ خاندان میں کر دے، مامے کو بتلایا نہیں، بس یہی زوال بن جائے گا، یہی پاڑ بن جائے گا۔ سانوں کیڑا دسیا سی، ہاں بھی تیرے کول پیسے ہون کے تن ویاہ کے بخا لے، میں بھی ویکھنا تی ڈھولی دے اندر کس طرح بٹھانی ہے۔ وہ خدا کی قسم یہ تانا تو میرے عزیزو دشمن کو نہیں دیا کرتے، جو تانا ہم اپنے باپ کے خون کو دیتے ہیں۔ نہ بلکہ یوں فرمایا اگر باپ مر جائے تو بھائی باپ کی جگہ کھڑا ہو جائے، بہن دروازے پر آئے، انہیں احساس ہی نہ ہو کہ باپ کا جنازہ یہاں سے اٹھا ہے۔ میرے عزیزو، اگر میرے عزیزو باپ مر جائے تو ماں کو احساس ہی نہ ہو کہ شور اٹھا ہے۔ 4 بچے شور تو نہیں بن سکتے لیکن بیٹا تو بن کے دکھا سکتے ہیں۔ او لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ نوجوانوں بیٹھے ہو، کوئی شادی کے بندھن میں بندھے پڑے ہیں، کہیں کے رشتے ہو گئے، کہیں کی شادی کی تاریخیں، کہیں اگلے سال گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، اب تو رواج ختم، اب تو پھولنے والی گاڑی کے اندر۔ بھلا ایمانداری سے بتاؤ، گاڑی فاروق آباد کی سب سے مہنگی ترین گاڑی میں جاؤ گے، اور میرے عزیزوں لے کے تو اسے ہی لے کے آنا ہے جو تمہارے گھر کو آگ لگائے گی یا تمہارے گھر کو جنت بنائے گی۔ اگر رابعہ بصریہ لانی ہوتی تو میرے عزیزوں پھولنے والی گاڑی لے کے جاتا۔ جن چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا ان پہ کرا کوئی نہیں، کردار بناتا، صورت بناتا، سیرت بناتا۔ اللہ اکبر۔ اگر 50,000 روپے کی گاڑی لے کے جا رہا ہے اور داماد کو سسر 1 لاکھ کی انگوٹھی پہنا رہا ہے، 50 یہاں سے بچا، 1.5 لاکھ وہاں سے بچا، کہا جی صاحب میں نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی۔ اگر آپ کے اندر زیادہ ہی آپ کو پیار ہے، اگر آپ کو زیادہ ہی پیار ہے، اگر زیادہ ہی پیسہ آپ کی جیب میں پھدک رہا ہے تو آپ اس سال ہمیں عمرے پہ بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ ایک مبارکباد جوڑا ماں باپ سے لے، ایک جوڑا مدینے میں جا کے مبارکباد لے۔ یہ کام کرنے کے تھے۔ ناران کا غان مری میں جانے والوں، 4 لاکھ روپے لگانے والوں، 2 لاکھ روپے کے لگا کے عمرہ کر کے آؤ۔ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، او لوگو جو مدینے سے آئے یوں نہ کہنا میں روزہ دیکھ کے آیا، گستاخی ہو جائے گی۔ جو مدینے سے آئے اس سے پوچھے کہاں آیا، کہاں سے آیا، کا روزہ بھی دیکھ کے آیا، اللہ کی قسم روزے والا بھی دیکھ کے آیا ہو۔ حضور نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں جو میرے روزے کی زیارت کرے گا اور آنکھیں کھول کے میری قبر اثر کو دیکھ لے گا، ایسا ہے گویا اس نے میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا۔
نہیں چاہیے مجھے 10 بستر، نہیں چاہیے مجھے 4 کمروں کا جیز، ابا 2 کپڑوں میں 1 صندوق میں 2 چرپائیاں دے کے بیاہ دے، جو گھر کا ضرورت کا سامان ہے، حق ہے بیٹی کا، اگر حق نہ ہوتا تو میرا نبی 2 گدے نہ دیتا جس میں کھجور کی چھال نہ بھری ہوتی، میرا نبی پانی کے مٹکے نہ دیتے، میرے نبی پانی کے مشکیزیں نہ دیتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا نسخہ نہ دیتے کہ بیٹی اصل زیور یہ، تیرا باپ تجھے سونا تو نہیں دے سکتا، تیرا باپ تجھے چاندی تو نہیں دے سکتا، یہ تحفہ جو مجھے اللہ نے ہرا کے دامن سے دیا تھا یہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اے میری بچی راتوں کو پڑھ کے دکھا دینا، اللہ دن کا نور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارو، ہماری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بیٹی پر قرآن کا سایہ کر کے جا رہے ہیں، زیور نیچے قرآن اوپر، زری والا جوڑا نیچے قرآن اوپر، چوڑیاں نیچے قرآن اوپر، اللہ اکبر۔ جب یہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو کہہ دینا ذرا اس کو، یہ دیکھ رہی ہے، یہ بھی دیکھ لے، یہ تیرے اوپر سایہ کر کے جا رہا ہے، اگر یہ تیرے پر تیری شادی پہ سایہ کرتا ہے، زندگی کے لمحات میں اسے نہ چھوڑنا، یہ تیرے گھر پر، تیری اولاد پر، تیرے رزق پر بھی سایہ کرے گا، تیرے کفن، تیرے جنازے والی چرپائی پہ بھی سایہ کرے گا، لیکن کرے کون؟ 3 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو رخصت ہوئے، 3 دن ہو گئے میری امی جان سیدہ فاطمہ کو، لاکھ مائیں، لاکھ بیٹیاں، لاکھ بیویاں فاطمہ تیری جتی پر قربان کر دوں، 3 دن ہوئے رحمت عالم سے راہ ہی نہ گیا، اللہ 3 دن ہو گئے خدیجہ کی نشانی نظر نہیں آئی، 3 دن ہو گئے حجرہ فاطمہ میں چلے گئے، جا کے منظر دیکھا، پتہ نہیں جذبات پہ کیسے قابو پایا اور اپنے آنسوں کو یوں کر کے روکا، اگر روکے دکھاتے فاطمہ تو پہلی حوصلہ ہار بیٹھی ہوئی تھی، کس گھر سے آئی جب باپ کے ساری زندگی زخم صاف کرتی رہی، اور کس گھر کے اندر آئی جب 3 دن ہو گئے روٹی بھی نصیب کوئی نہیں ہوئی، اللہ گھر کی حالت دیکھی، وہی 2 گدے زمین پہ بچھے ہوئے، گھر کی حالت دیکھی، میں اللہ کی قسم علی کی توہین نہیں کر رہا، مزاج نبوت بتلا رہا ہوں، کردار علی بتلا رہا ہوں، نبی نے سسرال کے اندر میرے عزیز و سہولیات نہیں دیکھی، بلکہ علی کے چہرے پر علی کے ایمان کا کردار دیکھا ہے، اور میرے بابو آج بیٹیاں طلاق لے کے گھر اس وجہ سے آتی ہیں، ہم کردار نہیں دیکھتے، ہم جیب میں مال دیکھتے ہیں، مال تو سر پھڑوا دیتا ہے، مال تو رشتے ناتے توڑوا دیتا ہے، بھائیوں کے سینوں میں گولیوں کی بچھاڑ کرا دیتا ہے، جب کردار بن جاتا ہے خدا کی قسم گلی کے کتے پر بھی انسان کو ترس آنے لگ جاتا ہے، کردار دیکھو، اللہ کے واسطے کردار دیکھو، خاندانی لوگ ہوا کرتے تھے، پہلے خاندان کو دیکھا کرتے تھے، ان کے اندر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، خاندان لوگ کن چٹنا ہے، اہتمام تھی پیسے کی ہے، اللہ اکبر۔ بیٹی کا گھر دیکھا، جب دیکھا کہ دیوار سے مٹی بھر بھر کے ویڑے میں سین میں گر رہی ہے، دل جوئی فرمائی، دل شکنی نہیں فرمائی، ہاتھ نہیں پکڑا، یوں نہیں کہا چل میری ساتھ، بلکہ مسکرا کے فرمایا واہ میری بیٹی، مجھے پتا تھا علی کے گھر کی اتنی سہولتوں کو دیکھ کر ابے کی غریبی کا ویڑا ہی بھول جائے گی، اماں کی چیخ نکلی، حضور کے پاس آئی، سینے سے لگ کے رو کے کہنے لگی ابا اگر یہ امیری ہوا کرتی ہے تو پھر غریبی کیا ہے، اگر یہ امیری ہے یہ موجیں ہیں تو پھر تنگی کیا ہے۔ ابا رحمت عالم علیہ السلام کی آنکھیں جب آپ دیدہ ہوئی، آپ دیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں نے، آپ کی پلکوں نے جب آپ کے مبارک قطروں کے قطروں کا غسل کیا، اللہ اکبر، آنسوں کو صاف کیا، فرمایا بیٹی دنیا کی زندگی تو ہے ہی 4 روز، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، ہے ہی کچھ نہیں، مکڑی کا جالا دھوکے گا، اگر آنکھ بند ہونے کی دیر ہے ساری پریشانیاں دکھ ختم ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ ایسی تربیت اپنے گھر کے اندر لے کے آؤ، دکان کا کلر خراب ہو گیا، دکان کا تھلا خراب ہو گیا، شوکیش خراب ہو گیا، کتنی فکر ہے یار، پیسے کوئی نہیں تھے، مندہ تھا، کمپنی والے کلر کر کے چلے گئے، اگر دکان کے عیبوں کو کلر سے چھپا سکتا ہے تو اپنے گھر کے عیبوں کو دعاؤں اور اپنے کردار سے چھپا، ایسا کردار اپنے گھر کے اندر دکھا اور اللہ کو ایسا رو کے دکھا، اللہ ہماری عقل کو بھی بنا دے، اللہ ہماری نسل کو بھی بنا دے، کہہ دو سارے آمین انشاءاللہ۔ فرمایا
سلام کو میرا عزیز سلام کا رواج ہو۔ اللہ اکبر، لوگ آپس میں سلام کیا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو۔ اب ضروری نہیں کہ انسانوں کو ہی کھلانا، ضروری نہیں کہ میں متنجن ہی کھلاؤں گا، ضروری نہیں کچھ بھی تیرے گھر کے اندر ہو، کوئی دروازے پر آوے دیر نہ کرے۔ فرمایا خالی مہمان، اگر بھوکا مہمان گھر سے آ جائے تو ایسا جیسے قبرستان سے آتا ہے، کم سے کم پانی کا تو پوچھو۔ معیار ایک ہی ہو، اپنوں پر آیا ہو۔ اللہ نے یہاں بھی طریقہ بتلا دیا، جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، جانور ذبح کیا، یہ نہیں پوچھا بڑا کھاؤ گے یا چھوٹا کھاؤ گے، یہ نہیں کہا گھر کوئی نہیں ہوٹل سے دال لا دو، جو کچھ گھر کے اندر تھا لا کے سامنے رکھ دیا کہ پڑھو بسم اللہ، یوں نہیں کہا کہ اسی رجے ہوئے تو سیکھاؤ، انہیں کھا کے بیٹھا۔ یہ بھی میرے نبیوں کا طریقہ سنت عمل ہے۔ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھے، اگر مہمان 2 روٹیاں کھائے، میزبان آدھی روٹی کھاتا ہو تو اس آدھی روٹی کو کھانے میں اتنی دیر کرے کہ اتنی دیر میں مہمان 2 روٹیاں کھا جائے، پہلے نہ اٹھے کہ شرم و حیا سے مہمان کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ اللہ اکبر، اپنے گھر کھانا کھاؤ تو برتن چاٹ لو، مہمان کے گھر آ گئے تو ڈونگے میں چھوڑ دو، تاکہ مہمان کو یہ محسوس ہو کھا کھا کے رج گیا لیکن سال پھر بھی بچ گیا ہے، روٹی بھی رج گیا۔ یہ آداب ہے، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، بولو بولو، عشق نبی سے ملتے ہیں، عشق نبی سے ملتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ پھر پڑھ لو اس کا وظیفہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جتنا اس کے محبوب کو محبوب رکھو گے وہ ہمیں محبوب رکھے گا۔ فرمایا لوگوں آپس میں سلام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ناراض لوگوں میں صلح کرا دیا کرو۔ اللہ، ساس بہو میں صلح کرا دی، داماد سسر کے اندر صلح کرا دی۔ سب سے بڑا میرا اس وقت پیارو المیہ یہ ہے کہ لوگ بیٹی دینے کے بعد خدا کی قسم موچڑے کھا رہے ہیں، بیٹی دینے کے بعد ذلیل ہو رہے ہیں، شادی کے بعد بیٹی بیانے کے بعد ساس سسر کو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمارا داماد ہمارے سے مسکرا کر بات نہیں کرتا، بس ہر گھر کے اندر پریشان۔ گاؤں سے خاص ساگ لے کے آ رہا ہے، گاؤں سے گھی لے کے آ رہا ہے، دیسی انڈے لے کے آ رہا ہے، کیا یہ نہیں کھا سکتا، لیکن اپنے بچا کے تیرے لیے اتنا اصلی گھی ہے، گھر دا گھی ہے، وہ تیرا ادھر میں تو کھاندہ کوئی نہیں، نا 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 نا، کیوں ہاتھ میں پکڑ لے، ہاں چاچا جی اتنی سوڑی خوشبو فاروق آباد ہی ایسا ملتا کوئی نہیں، تیرے 2 بول نکل جائیں گے، بوڑھے کا کلیجہ بڑا ہو جائے گا۔ سلطان الہند رحمت اللہ علیہ، سلطان الاولیاء، ایک آدمی صبح سویرے یوں آیا، سر کے اوپر ساگ کی گٹھڑی، ہاتھ کے اندر میرے عزیز و عصا پکڑا ہوا ہے، یوں کر کے کھٹکھٹاتا آیا اور آنکھ حضرت کے آگے یوں دسترخوان لگا دیا، سردی کا موسم تھا، حضرت جی ساگ ہے، گھر کا پکا ہوا ہے، اپنے کھیتوں کا ساگ ہے اور یہ مکئی کی روٹی ہے، اللہ والے بسم اللہ پڑھ، میں تیرے لیے لے کے آیا۔ اس وقت حضرت اجمیری کا میرے عزیز و روزہ تھا، بعض کہتے ہیں مختار کاکی رحمت اللہ علیہ، بعض کہتے ہیں اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کا روزہ تھا، آپ نے اتنا سا بھی محسوس نہیں کرایا کہ میرا روزہ ہے، اسے اٹھا کے لے جا، کہا واہ جی واہ، میرے لیے لے کے آیا، پھر آج تو مزے لے لے کے پیٹ بھر کے کھاؤں گا، دسترخوان لگایا، مکئی کی روٹی کا ٹکڑا جب ساگ میں لگایا تو 10 مریدوں نے کان میں آ کے کہہ دیا حضرت روزہ ذرا خیال کرو، فرمایا میں جانوں میرا خدا جانے، تم نے کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا نہ کھاؤ، اور روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ تھا کھانا کھا لیا۔ میرے عزیزو آدھے مرید تو ایسے ہی پھسل گئے، اے کیڑا پیر ہے ساگ کے پھر پیچھے روزہ چھوڑ دیا، کون سا پیر ہے جس نے مکئی کے پیچھے روزہ چھوڑ دیا۔ جب سارے چلے گئے پھر میرے عزیزو سلطان الہند نے رو کے دکھایا، فرمایا لوگو میں انکار کر دیتا، پتہ نہیں کس دل سے لے کے آیا، میں ہاں کر دی تو مسکرا کے گیا، انکار کر دیتا اس کا دل ٹوٹ جاتا، اللہ روٹھ جاتا۔ اے لوگو میں نے پورا قرآن پڑھا، روزہ توڑنے کا کفارہ تو نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مالک ملازم کا دل، پیر مرید کا دل، استاد شاگرد کا دل، شوہر بیوی، بیوی شوہر کا دل۔ میرے پیارو یہ تمہارے سے مانگتی کیا ہے؟ گرمی کے کپڑے مانگ لیے، سردی کے کپڑے مانگ لیے، تمہارے سے کیا حق ہے؟ اس کا حق ہے۔ اگر کہتی مجھے اپنا مکان بنا کے دے تو تمہاری بیوی کا حق ہے، کیا تم اس سے لذت نہیں لیتے؟ کیا تمہارے بچوں کی ماں نہیں ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کولو کے بیل میں پستی نہیں ہے؟
گندے کپڑے، ابھی سردی آ رہی ہے، اللہ کی قسم صبح فجر کے بعد دھند کے موسم میں کپڑے دھوتی یہ نظر آئے گی، استری کرتی یہ نظر آئے گی، تیری روٹی یہ پکائے گی، تیری مرضی کا سالن نہ پکا اسے نیند نہیں آئے گی، تو روٹی نہیں کھائے گا ساری رات پریشان ہوگی، سویرے کہے گی توڑے پائے نے روٹی نہیں کھا دی، کوئی پریشانی سی میں نے دسو، جب تک یہ نہیں کھائے گا، جب تک تو نہیں کھائے گا تو یہ نہیں کھائے گی۔ اس کا حق ہے جب بھی گھر میں آیا کر ایسا مسکرایا کر کہ اسے سارے دن کے دکھ ہی بھول جائے، ساس کی کڑوی بات بھول جائے، درانی جٹھانی کا کڑوا بول بھول جائے، سارا غم جو جانوروں کی طرح صبح 7 سے رات 12 بجے تک لگی رہی سارے غم بھول جائے، تیری ایک مسکراہٹ کی محتاج ہے، ایک مسکراہٹ کی محتاج ہے، سارے دل کے کاموں پر ایک دفعہ ہنس کے دکھا، یہ رات بھی تیری نوکرانی بن کر چرپائی کے پاس کھڑی رہے گی۔ ورنہ میرے عزیزو آپ نے فرمایا عورت پہ سختی نہ کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے ہے، سیدھا نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی لیکن اس کا ٹیڑھا پن ختم نہ ہوگا۔ ان کیدکن عظیم، فرمایا قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا مکر بہت اونچا ہے۔ اور میرے پیارو ہمیں گھر بنانے آئے، اللہ گھر اجاڑنے آئے، گھر بنانے نہیں آئے۔ حجر مبارک میں تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اللہ اکبر، اما سمجھی کچھ کھانے کے لیے لائے ہوں گے، میرے لیے گفٹ آیا ہوگا یا کسی نے مدینے میں سے ہدیہ دیا ہوگا۔ جب یوں کر کے حضور علیہ السلام آئے، عائشہ یہ گوشت ہے بکرے کا، عائشہ اسے ذرا سونا کر کے پکانا، عائشہ ذرا اسے شوربہ کر کے بنانا، ذرا زیادہ سارا کر دینا۔ اما کہنے لگی لگتا ہے آج سرید بنا کے کھائیں گے، آج شوربے میں روٹی بھگو کے انگلیاں ڈبو کے کھائیں گے، مجھے کھائیں گے، مجھے کھلائیں گے، میں بھی ان کو کھلاؤں گی۔ میں نے اس چاہت سے کھانا بنایا، جب سالن تیار ہو گیا اللہ اکبر فرمایا عائشہ سے ڈبے میں ڈال دے، میری یوں کر کے آنکھ کھلی لیکن جرت نہیں تھی میں پوچھوں، فرمایا عائشہ سے ڈبے میں ڈال دے۔ جب ڈبہ ڈال دیا، برتن میں ڈال دیا، آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب دروازے تک پہنچے میں نے کہا کملی والے میں تو سمجھی تھی مجھے کھلائیں گے، میں تو سمجھی تھی 3 دن کے بھوکے آج آپ کھائیں گے۔ فرمایا نو عائشہ جیسے 4 دن پیچھے گزرے یہ دن بھی بھوک میں گزر جائے گا۔ کملی والے بتاؤ تو صحیح، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں مسکینوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ آج میری خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، محمد اپنی خدیجہ کی سہیلیوں کی دعوت کرنے جا رہا ہے۔ وہ یوں محسوس نہ کرے خدیجہ نہیں تھی، گھر والا تو موجود تھا، ہمیں کسی نے پانی کا پوچھا کوئی نہیں، کہ بس یہ کہنا تھا مجھے سوکن یاد آ گئی۔ اماں کہتی ہیں میں منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، جب میں منہ موڑ کے کھڑی ہوئی حضور علیہ السلام نے میرا چہرہ دیکھا کچھ روٹ سا، عائشہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جی گلہ تو کرنا نہیں چاہیے لیکن کیا کریں، آپ کو ہماری خدمت کا پتہ کوئی نہیں، ہماری خدمت میں کمی ہے، ہمارے پیار میں کمی ہے، لیکن آپ جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو یاد کرتے ہو اور اس کی یاد آپ کو پریشان کر دیتی ہے، تڑپا دیتی ہے۔ محمد جب آپ کو خدیجہ یاد آتی ہے تو کہیں کہ دن آپ کے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی، ایسی کیا تھی خدیجہ کے اندر گڑ صلاحیتیں؟ اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں بول بال کے خاموش ہو گئی، میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ جب میں خاموش ہو گئی میں اپنے کام لگ گئی، میرے سوچ نہ پڑی یہ کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سسکیوں کی آواز آئی، میں نے منہ موڑ کے دیکھا پورے چہرے مبارک پر آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا ہائے ماں باپ قربان ہو، کملی والے میرے کیا کہہ دیا کہ نبوت کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے گلہ کرنا ہو تو مجھے کچھ کہہ دیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر، میری خدیجہ کا گلہ نہ کیا کر۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا عائشہ خدیجہ اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں، لیکن ایک بات کا تیرے میں خدیجہ میں، تمام بیویوں میں خدیجہ میں فرق ہے۔ اما عائشہ کہنے لگی میں نے کان قریب کر دیا، میں نے کہا کملی والے بتا تو صحیح خدیجہ ہمارے میں فرق کیا ہے؟ بس 2 جملے گئے میرے سے باہر چلے گئے۔ فرمایا تم میرے سکھوں کی ساتھی ہو، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی۔ فرمایا جب میں گھر میں آتا ہوں لوگ مرحبا صلی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، جب خدیجہ کے گھر میں آیا کرتا تھا لوگ پتھر اڑا کرتے تھے۔ خدیجہ کپڑا نہیں بلکہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر میرے چہرے سے خون صاف گئے کرتی تھی۔ خدیجہ ایسا پیار دے کے گئی، ایسا حق زوجیت ادا کر کے گئی کہ محمد آخری سانسوں کے اندر بھی خدیجہ کو یاد کر رہا ہے۔ میرے ویرو اللہ
اللہ نے اگر بیوی کی نعمت دے دی، اگر میری مائیں بہنیں کی سن رہی ہے اللہ نے شوہر کی نعمت دے دی، تو 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جوتے صاف کرنے والی، کپڑوں میں زہر ڈالنے والی، اللہ اکبر، تمہارے لیل و نہار میں کام آنے والی موجود ہے۔ مرنے کی دیر ہے، خدا کی قسم 4 بوے مل کے 2 روٹی بھی گرم نہیں دے سکے گی۔ مرنے کی دیر ہے، 8 دن کپڑے پہن کے پھرے گا، تیرے کپڑوں کی میل کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دروازے کے اوپر کھڑا ہوگا، لوگ کہیں گے حاجی صاحب یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس وقت تیرے منہ سے نکلے گا پتر لے گئے نووا دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور۔ اب یہ گھر ہمارا نہیں رہا، اب تو یہ جیل خانہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، 4 بیٹے 4 بہویں 10 پوتے ہیں، 20 افراد ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی میں کھاؤ کھاؤ کرتا رہتا ہوں، کوئی پانی کا گلاس دینے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے پیاروں نوجوانوں، جب تک ماں باپ ہیں اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ان کے بارے میں سوچو، اور زندگی کا اہم ترین فیصلہ شادی کا۔ خبردار، ہر کام اپنی مرضی سے کرو، لیکن شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کرنا۔ انہوں نے انتظار ہی اس لیے کیا، یہ بوڑھے اس لیے ہوئے کہ ہمارا بچہ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے ہاتھوں سے سیرا باندھے گا۔ کورٹ میرج کرے گا پھر بھی آپ مننا کہیں گے، لو میرج کرے گا پھر بھی کہیں گے۔ اگر کہہ دے ابا ڈولی اپنی مرضی کے لیے لے کے آ، تیرے باپ کا ہاتھ ٹھر گیا تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ مولانا اس میں بھی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ جب اماں خدیجہ کا رشتہ حضور کے گھر میں آیا، 40 سال کی مائی کی عمر ہے، نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن کی ہے۔ غلام مائی سارا رشتہ لے کے آیا، سونے ہو کہ جی کہ وہ جو خدیجہ ہے نا، اس نے اسی سال آپ کو تجارت کا مال دے کے ملک شام بھیجا تھا۔ ہاں پھر جانا چاہتی ہے؟ نہیں، اب وہ بھیجنا نہیں چاہتی بلکہ دلہن بن کے تیرے گھر میں آنا چاہتی ہے۔ پہلے مال دیا، اب اپنا آپ تجھے دے رہی ہے۔ رحمت عالم کا سر نیچے جھک گیا، خاموش۔ آپ نے غلام ميسرہ کہنے لگا کیا ہوا؟ اس موقع پہ مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، مجھے میرے بڑے یاد آ گئے، مجھے ابا عبداللہ یاد آ گیا۔ کاش اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے مستقبل کا فیصلہ وہ کرتے۔ پھر اکھیوں سے آنسوں کو صاف کیا، فرمایا وہ میرے چاچے ابو طالب کا مکان ہے، وہ میرے چاچے میرے حمزہ کا مکان ہے۔ رشتہ لے کے میرے پاس نہ، میرے چاچے کے پاس جا، چاچا باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاں کر دے تو میری ہاں ہے، اگر وہ نہ کر دے خدیجہ کو کہہ دینا محمد کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، میرے بڑے اس رشتے سے مطمئن نہیں۔ کالی کملی والا 2 جہانوں کا سردار ہے، سارے رسولوں کا سردار ہے، لیکن اپنے زندگی کا مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنے بڑوں کی رائے کے اوپر راضی ہو رہا ہے۔ جب نبی اپنے رشتے کے اندر بڑوں کو لے کے آ رہا ہے تو تیرے میرے جیسوں کو کس نے اختیار دیا کہ لو میرج کریں؟ کس نے اختیار دیا کورٹ میرج کریں؟ اپنی پسند کو ماں کے آگے جا کے رکھ دو کہ اماں دکھانا میرا کام تھا، بھانپنا تیرا کام ہے، کردار تیرے، یہ بال تیرے بال کوئی گرمی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، ابا یہ بال تیرے کوئی گرمی میں دھوپ میں سفید تجربہ ہے، تم ہاں کرو گے اگر یہ میرے گھر کے لیے، میری نسل کے لیے، میری عقل کے لیے، دنیا آخرت کے لیے اچھی ہے تو ابا بلا مولوی کو۔ اگر تو نے دور کی سوچی ابا تیری نہ میں نہ ہے تو میری ہاں میں ہاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اپنی زندگی کا فیصلہ ماں باپ کو دینا، سکھی جیو گے اور سکھی موت آئے گی۔ وگرنہ میرے عزیزو، جہاں ماں باپ بچوں کی خوشی پہ رو کے دکھا دے، شادی میں انہوں نے کون سا نہ کرنی ہے، تو جانور بھی لیا پھر یہ کہے کوئی نہیں پتر دی پسند ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اپنی خوشیوں پر انہیں غم کے آنسو نہ رلانا، ورنہ اللہ تیری اولاد کی وجہ سے تجھے اتنا رلائے گا قبر کے اندر جانا مشکل ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمایا لوگوں سلام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ناراض لوگوں میں صلح کرا دو۔ اللہ کے نبی چوتھی بات بتلاؤ، آپ نے فرمایا جب رات کو مخلوق سو جائے پھر مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دے۔ مصلی پر رات کو رونا اللہ کے دربار میں یقینی بنا، سلام کرنا، بھوکے کو کھانا، ناراض لوگوں میں صلح کرا دینا، جب سب سو جائیں تو اسے رو کے دکھا دینا۔ فرمایا تیری آنکھیں بند ہو گئی، میدان معاشر میں تیری آنکھ کھلے گی، جہاں مجھے نظر آ گیا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اتنا آسان دیا۔ اب میرے بتاؤ میرے پیارو، قسم اٹھا کے ارادہ نہیں کرنا،
بلکہ یہاں سے اس زبان سے بولو کہ مولوی صاحب اگر نبی جنت کی ضمانت دے رہے تو میں ابھی ابھی یہ 4 کام کروں گا. ہاں کرو گے انشاءاللہ. گھر میں جاؤ گے زور سے کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھوکا گلی میں مل گیا تو تیرے گھر کے اندر ہاٹ پاٹ میں 3 روٹی ہیں, تینوں لا کے دے دے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایک رات ڈرائی فروٹ کھا کے گزر جائے گی تو کوئی موت نہیں آ جاتی. بیویاں ایسی ہیں جو احساس کریں گی, تھوڑی دیر 19-20 کر لیتی ہیں, ان کا بھی قصور کوئی نہیں, سارے دن کی تھکی ہوتی ہیں. پتہ ہے چاچے ناراض ہیں, مامے ناراض ہیں, ابھی دیر نہیں ہوئی, موٹر سائیکل گاڑی رکشہ تیرے پاس ہے, سیدھا نماز پڑھ کے جا, بریک لگا, السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ, سارے گلے شرے معاف. اگر تھوڑی طرف ہو یا میری طرف ہو, اللہ دے واسطے میں تھوڑے تو تھوڑے بوئے تے معافی منگن آیا. کوئی اتنا سنگ دل نہیں ہوتا. اللہ اگر گھر کے دروازے پر تو کتا بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. یہ تو سگا خون ہے, بھائی کی نشانی ہے, ماں کی نشانی ہے, پڑوسی ہے. اپنا حق ہے, اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق دبا کے دوسرے کے آگے جھک جا. حضور نے فرمایا عزت میں کمی آ گئی میرے پاس آ جانا, قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے تیری عزت کی کمیاں میں پوری کرواؤں گا. کریں گے نہیں انشاءاللہ. پھر میرے عزیزو جب دل کو بغض سے, نفرتوں سے, عداوت سے, شکووں کو خالی رکھو گے تو پھر نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, سجدہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, ذکر کرنے میں بھی مزہ آئے گا, درود شریف پڑھنے میں مزہ آئے گا. ختم نبوت کے صدقے سے, ختم نبوت کے صدقے سے, ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت تبلیغ کا کام مسلمانوں کو دیا ہے. یہ کام کسی ایک جماعت کا, ایک فرقے گروہ کا کام نہیں, بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے عزیزوں اس کی ذمہ داری بعد میں, ہم اپنی دکان والے بعد میں, میرے عزیزوں کاروبار والے بعد میں, عزت شہرت والے بعد میں, پہلے نبی کے کام والے ہیں, نبی کے کام والے ہیں. جو ڈیوٹی, جو ذمہ داری اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ہمارے پہ ڈالی ہے, سب سے پہلے بھوکے ہو پیٹ بھرے ہیں, لنگڑے ہو, لولے ہو, آنکھوں سے اندھے ہو, تمہیں ہر حال میں ختم نبوت کی چوکی داری بھی کرنی پڑے گی اور ختم نبوت کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا. یہ کام سیکھنے سمجھنے کے لیے 4 مہینے کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن یہ کام تو ساری زندگی کا ہے. مقام پر رہ کے اس کام کو کریں گے, روزانہ تعلیم کے حلقوں میں جڑیں گے, اپنے گھر کے اندر بھی جا کے تعلیم کریں گے, فضائل صحابہ, حیات صحابہ پڑھیں گے, صحابہ کی تذکرے سنائیں گے, حضور کی تذکرے, اہل بیت کے تذکرے سنائیں گے, نماز روزہ حج درود شریف کی باتیں پڑھیں گے, آخرت کے اندر میرے عزیز و دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی کا وظیفہ سنائیں گے. اگلا میرے عزیز و 8 دن کے بعد کچھ آدمی اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں گے, پھر ایک فکر, ایک نظریہ, ایک سوچ لے کے دکانوں پہ جائیں گے. اور لوگوں ہم دکان کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا آخرت کو کامیابی بنانے کے لیے آئے. کامیابی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنے میں. اس کامیابی کا معیار میری زندگی میں تمہارے میں آ جائے. مسجد کے اندر بات ہو رہی ہے, 8 دن کے بعد ایک گشت اپنی مسجد کا, ایک دوسری محلے کے اندر اکٹھے ہو کے جانا, ہر ایک کے دروازے پر جانا, ذات بات امیر غریب کی نیت کو بٹا کے جانا. ہر کوئی اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اے لوگو ہیرا نالی میں پڑو, ہیرے کی قدر کم نہیں ہوتی, بس جگہ تبدیل کرنی ہوتی ہے. وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا تو خدا کی قسم فرشتوں سے آگے منصب مل جائے گا. دوسرا میرے عزیزو, فجر کی نماز کے بعد 4 آدمی بیٹھ گئے اور مشورہ کہ فاروق آباد والوں مشورہ کرو, پوری دنیا کا کفر اسلام میں تبدیل کیسے ہو جائے, میری صلاحیت, میرا مال ذریعے کے طور پر قبول ہو جائے. 27 دن اپنے گھر کاروبار کو دے دو, 3 دن اللہ کے راستے میں دے دو. میرے عزیزو بات چلے 4 مہینے کی نہیں, یہ تو 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھنا, مقصد تو ساری زندگی اس کام کو بنا کے کرنا ہے. اب میرے عزیزو فقیر پہلی مرتبہ تمہارے پاس آیا, نہ چندہ لینے آیا نہ چندہ دینے آیا. اگر میں تمہارے سے کچھ مانگوں اور میری بات سچی حقیقت ہے تو بتاؤ اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں اس جمعے کو اللہ کے راستے میں کون کون 3 دن لگائے گا انشاءاللہ تعالی.